Hi, this is Agha Hassan Sayyed from Germany, and not present, but Mr. Jamal Thakur from France. आज का जो मौजू है, that's not exactly related to our country or system in a way that issue is about neighboring country, India's showbiz. आज का जो हमारा मौजू है, मैं ऐसी बात करने में बैठा हूँ, बाहर निकला था काम से, तो सोचा कि आई विल स्पीक. तो बात यह है कि सुशांत एक्टर जो उनका था, वो उसका सुइसाइड हुआ, और सुशांत सिंह राजपूत. तो एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, कहा कि एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन की वजह से. बात यह है कि बैठे बिठाए तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन आता नहीं है. सिंपल एज दैट. इतना कामयाब हो तो कैसे हो सकता है. मेरा जो बेसिक बात करने का मकसद यहाँ पे है, बाद में उनकी एक एक्ट्रेस है कंगना रनावत शायद नाम, बस उसका वो मुझे किसी ने वीडियो भेजा था, उसने जो बातें बताई इसके अंदर बोली 5-6 मिनट के लिए. उसमें उसने ये जिक्र किया कि एक्चुअली ही वॉज डिप्रेस्ड, ही वॉज रिक्वेस्टिंग, वो रिक्वेस्ट कर रहा था फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को, कि मुझे एज एन एक्टर एक्सेप्ट करें, और जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उसको मूवीज़ नहीं दे रहे थे. तो वो जिस तरह डिप्रेशन में जा रहा था, उसने बहुत सी टटपुंजिया फिल्में बनी हैं जिनको कि उन्होंने दिया है, कोई नॉमिनेट भी हैं कोई अवार्ड्स के लिए. तो उसने बताया उसकी कोई फिल्म बड़ी छछोरे बनी, अच्छी थी, लड़ने. मेरा जो बेसिक मकसद है वो इस चीज़ को, इशू को पॉइंट आउट करते हुए पाकिस्तान की तरफ मैं जाता हूँ. सबको पता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जनाजा निकल चुका है, बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है. ठीक है, इस साथ ही मैं इंडिया से भी रिलेट करूँगा इसको, कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्री तो समझें कि गॉन विद द डॉग्स एंड द पिग्स एंड एवरीवेयर, नॉट विद द विंड. दफ़ा हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है. उसके अंदर बड़े बड़े कदावर एक्टर्स हुआ करते थे, मगर जो पैसा जब आया बोनों के पास और लिली पुशन्स के पास, पिगमीज़ के पास, जाहिलों के पास, अनपढ़ों के पास, जो वहाँ के फिल्म साज थे, डायरेक्टर्स थे, वो ज़्यादातर अनपढ़ थे, और वो जो है माजे गाँव में थे. उनके पास कैलिबर स्टैंडर्ड्स वगैरह नहीं होते थे. एस सुलेमान जैसे, जावेद फाजल जैसे, नज़रुल इस्लाम जैसे जो डायरेक्टर्स थे, वो किस्सा पारीना हुए, और जो दूसरे डायरेक्टर्स और फिल्म साज आए, उनको देख के इंसान को वॉमिट होती थी. रॉबिन घोष जैसा सुरीला मौसीकार, कभी भी उसका हर सॉन्ग बहुत अच्छा होता था. हर सॉन्ग, बहुत कम होता है किसी का हर सॉन्ग अच्छा हो. उसकी जो मौसीकी की जो होती थी, ईच एंड एवरी की बहुत ज़बरदस्त होती थी. क्या किया उसका, बेड़ा गर्क किया. शबनम को रेप हुई, अपने मुल्क में सिक्योरिटी नहीं थी. मैं ये बहुत सारी चीज़ें कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुख्तसर टाइम है, लेकिन मैं जो असल बात कहूँगा वो कंक्लूडिंग लाइन में बोलूँगा. मैं ऐसे थोड़ा सा बता रहा हूँ. नैफटैक बना फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो आज कहीं भी नहीं है. उसका बेड़ा गर्क हो गया. वहाँ भी चाहलों का सियासी भर्तियाँ और ब्यूरोक्रेसी की भैंट चढ़ गया. गलत लोग वहाँ बिठाए गए, अपने प्यारे बिठाए गए, नेपोटिज्म की गई, अकरबा परवी और फेवरेटिज्म की गई. वहाँ पे सब लोग बैठे. जब मर रहा था नैफटैक, जब ख़त्म हो रहा था, तो उस वक्त एजाज गुल को बिठाया. वो आगा जी गुल का जो बेटा है एजाज गुल, शबिस्तान सिनेमा रावलपिंडी का मालिक है, मेरा दोस्त है. वो
تھا پتہ نہیں مر گیا زندہ ہے فیاض گل اس کا جناح سپر میں اس کا تاج محل ریسٹورینٹ ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ بڑے پرانی واقعات ہے وہ اس کو ڈائریکٹر لگایا انہوں نے تو لیکن اس وقت تک وہ مر رہا تھا نیفڈیک واز اباؤٹ ٹو ڈائی وہ اس لیے بنا تھا کہ فلم انڈسٹری کو سپورٹ کرے گورنمنٹ پیسے دے سپورٹ کرے لون دے واٹ ایور ہر طرح کی ان کو مہیا کرے تو اس کا بھی جنازہ نکالا انہوں نے بیوروکریسی نے اپنی طرف سے جنازہ نکال دیا فلم انڈسٹری میں کہاں وحید مراد کہاں ندیم کہاں بڑے بڑے فنکار قداور جن کا کہ پتہ چلتا ہے کہ فنکار ہیں ایکٹرز ہیں گڈ لکنگ اسمارٹ اینڈ آل دیٹ پڑھے لکھے وغیرہ وغیرہ ایسا سے اس طرح فال ہوا اس جنازہ نکلا ان لوگوں کے آنے سے جو جہل ان پڑھ ہیں مراسی اور جگت باز اور اس تک لطیفہ گو ٹھٹھے کرنے والے پینڈو ان کا جب پیسہ ان کے پاس آیا وہ انڈسٹری آئے انہوں نے اس کو فال دیا اور وہ فال کیا جا کے کہاں پر وہ ایکٹرز قداور کا ایک شان تھی اور وہ فال جا کے کس پہ گرا لوگوں کا مزاج کہاں لے گیا یہ لوگ ننا علی اجاز یہ لوگ جو ہے فلم کے ہیرو بنے ان فلموں کو گولڈن جوبلیاں ملی ان کو پتہ نہیں کیا کہ کتنی جوبلیاں انہوں نے کی اور وہ فلم کو بندہ عقل کا آدمی بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا یعنی کہ ان لوگوں نے شارٹ کٹس مارے شارٹ کٹ پہ جو ہے اب 2 نمبر کے لوگوں کو انہوں نے چڑھایا ریمبو جیسا بندہ جس کو جو کہ اپنے نام سے بھی نہیں بنا لیکن اس کو انہوں نے چڑھایا ہمارے ملک میں انت مچا ہوا ہے انت تھا آج بھی ہے یہ تو ایک طرف کا رونا ہے تو ابھی تو اگلا جو بات کروں گا وہ ایک الگ رونا ہے اس طرح جو ہے بہت ساری چیزیں جو کرنے والی ہیں بات ہونے والی ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے پھر اوپر سے جو رہا سا جنازہ تھا مشرف نے آ کے انڈین فلموں کو اجازت دی اور وہ فلمیں آنے لگیں اب جب انڈین فلموں کا مقابلہ ہمارے ملک کے لوگ کیسے کر سکتے ہیں ہمارے ملک کے بیچ میں کون سے ایکٹر ننے کی فلم کرے گی علی جاز کی فلم کرے گی ان کی فلموں سے مقابلہ بہت پہلے کی بات ہے ونود کھنہ اور نوین نشچل کی ایک فلم آئی تھی کشش بہت پہلے کی بات ہے نیفڈیک میں آئی تھی انڈیا کے توسط سے آئی تھی 83 کی بات کر رہا ہوں 84 82 کی بات کر رہا ہوں بہت اچھی لگی تھی میری فلم بڑی پیاری تھی کشش واز ویری نائس رینا رائے تھی اس میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ ان کا کیلیبر بہت اونچا ہے اس وقت ابھی نئے VCR آئے تھے سنیما پہ فلم نہیں آتی تھی یہ تو ابھی 90s کے بعد اس نے جنازہ نکالا ہے یہ فوجی ہو کر تو اس نے انڈیا کے چارٹر پہ لگے ہوئے ہیں اپنے ملکوں کا جنازہ نکالتے ہیں اپنے اداروں کا ان لوگوں کو عقل نہیں ہوتی ہے یہ بیوروکریسی اور یہ مل کے ان لوگوں نے جو بیڑا گرک کیا ہے اس ملک کا ان کی معافی کہاں سے ہو سکتی ہے آج جس حالات میں یہ ملک جا رہا ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں خیر تو بات یہ ہوئی کہ میں اس کے کیلیبر کی اور اس کے سٹینڈرڈ کی بات کر رہا ہوں اب میں ماسک اتارتا ہوں ویسے رسکی ہے لیکن میں اتار لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا میرا چہرہ بھی نظر آئے تو بات یہ ہے کہ جب سٹینڈرڈ اتنا گر جائے تباہ ہو جائے اور آپ لوگ خود اس کا بیڑا گرک کرنے پہ تل جائیں تو پھر فلم انڈسٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب سونے پہ سہاگا کہ یہ جو مافیا ہوتا ہے مافیا وہاں پہ ایک مافیا بھی خاندانی مافیا بھی ہے جیسے انڈیا میں ہے ٹٹ پنجیے جن کو کہ کوئی شخص دیکھنا پسند نہ کرے ان لوگوں کو اس مافیا نے اب بڑے ایکٹروں نے اپنی اولادوں کو فلم میں ڈالا اور جو لڑکے باہر سے آتے ہیں جو جیسے سشانت جیسے تھے جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا لیکن انہوں نے انجینئرنگ تک کی ہوئی تھی اسے چھوڑا پڑھا لکھا ایکٹر آیا اس کو انہوں نے جگہ نہیں دی مافیا نے لیکن اپنے ٹٹ پنجیے امیتابھ کو دیکھیں اسے اپنے بیٹے کو جگہ دی اس کو سالہ کو کوئی ٹوائلٹ پہ کوئی سوئی پر نہ لگائے اس کو جا کے تو اپنا کیونکہ وہ امیتابھ کا بیٹا تھا اس کو آخری نہ آخر ٹھڈے کھا کے دفاع ہو گیا اس سب بے شمار لوگ ہیں یہ کپور فیملی جو ہے وہ نسل در نسل عیاشی کر رہی ہے عیش کر رہی ہے ان کا آسان پیسہ ہے ایکٹنگ کرو پیسہ کماؤ دیٹس اٹ اور کسی کام میں نہ لگاؤ اب یہ بھاٹ ایک چھوکری میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا بھاٹ آئی ہوئی تھی اس کو کوئی نوکرانی نہ رکھے اگر وہ عام زندگی میں ہو اس کو کوئی چوڑی نہ رکھے لیکن وہ فلم انڈسٹری کی بنی ہے اس نے کسی کو شادی وادی کری وغیرہ نہ دی آئی تھنک تو یہ خاندان ہے بے شمار و خاندان ہے وہ جوہر
وہ کرن جوہر جو ہے وہ ٹٹ پنجیا، ایک اس کا باپ بھی ایک ٹٹ پنجیا ایکٹر ہوتا تھا، وہ بھی ٹٹ پنجیا انہوں نے بنایا ہوا ہے. پھر اس طرح سے ایک مافیا بنا لیتے ہیں. پھر وہ ڈانس کرنے والی ایک اور ہے، وہ اس کا مجھے نام بھی یاد نہیں ہے، وہ اس طرح سے انہوں نے مافیا بنائے ہوئے ہیں. اور بہت سارے جو ہیں خاندان ہیں جو کہ ابھی دیکھیں نا، وہ پریم چوپڑا کی بیٹی آ گئی، شکتی کپور کی بیٹی آ گئی، ان کی باہر سے کس کو لیں گے، کس کو چانس دیں گے؟ یہ چیز تباہی لاتی ہے، یہ چیز ڈپریشن لاتی ہے، کیونکہ لوگوں کے سے آگے کچھ سوچتا نہیں ہے جو وہاں پہ فلم انڈسٹری بیٹھے ہوئے، انہوں نے اپنا مافیا بنایا ہوا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ بچے نے جو کی ہے، اپنی خودکشی کی ہے، وہ اس ڈپریشن میں کی ہے کہ وہ لیفٹ اوور محسوس کر رہا تھا اپنے آپ کو، کہ میں جو ہوں، مجھے انہوں نے جو ہے انڈسٹری جو ہے مجھے نہیں دے رہی، میرا مقام نہیں دے رہی، یا مجھے وہ نہیں کری. حالانکہ اس نے بہت اچھی فلموں کا کام کیا. میں نے ایک مووی دیکھی تھی، اس کی شاید وہی لڑکا ہے دھونی ایکٹر، کرکٹر جو ہے، اس کا کریکٹر کیا تھا اس نے. آئی ریئلی لائک دیٹ بوائے. بڑا سمپل سا، سادہ سا، جس طرح ہونا چاہیے، کوئی شوشہ نہیں، مگر مر گیا، ضائع ہو گیا. تو یہ انڈیا پاکستان کا اور اس طرح ہمارے ایشیا کے ملکوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے ہر شعبے میں، وہ مافیائزم ہے. اب کسی بھی شعبے میں لے لیں. ایک آدمی کل پرسوں انٹرویو دے رہا تھا پاکستان میں، اس کے 2 لڑکوں کو اس نے پتہ نہیں کون سے اداروں میں لگوایا ہوا. کوئی ڈاکٹر تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، کس جگہ کو یونیورسٹی میں، کیا کوئی بڑا چیئرمین تھا، تو بتا رہا میرا بیٹا ادھر بھی لگا ہوا، ادھر لگا ہوا ہے، اداروں میں لگائے ہوئے ہیں. کس کو جگہ ملے گی؟ میرا ایک واقف ہے وہاں پہ انڈیا میں، آزاد کشمیر میں، پرائم کا مشیر تھا، اس کی میں نے دیکھا اس دن، پتہ چلا اس کے بیٹے کو اس کی بہت بڑا افسر لگوایا ہوا ہے، بیٹی کو کہیں لگوایا ہوا ہے. کس کو موقع ملے گا؟ پھر غریب کو کدھر موقع ملے گا؟ تو مقصد کہنے کہ جو مافیا ازم ہے اس سے تباہ کر دیا پاکستان. اس کے اوپر بھی تفصیلی بات کریں گے. میں ایک چھوٹی سی بات سے چاہتا تھا کہ یہ جو کچھ وہاں پہ ضائع ہو رہا ہے ٹیلنٹ کسی بھی شعبے میں، جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، وہ ان کو دفنا دیتے ہیں، ان کو بیڑا گر کر دیتے ہیں. اور یہ جو خاندانوں کا مافیا ہے، فلم انڈسٹری ہو، بیوروکریسی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، فوج کو دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، آپ کسی بھی ادارے میں دیکھ لیں، وہاں پہ اپنی یہ اولادوں کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اور جو جائز ہوتا ہے ان لوگوں کو آگے آنے نہیں دیتے. اب ہر ایک کے لڑکے کی فیملی کے بچے کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کو کوئی ایکٹنگ نہیں آتی، کسی کو کوئی کام نہیں آتا. میرا مقصد صرف کہنے کا یہ، جیسے میں ابھی دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ نظر آ جاتا ہے. جیسے کہ وہ ایک ڈائریکٹر تھا ڈیوڈ دھون، اس کا بیٹا آج کل وہ ہے، پتہ نہیں کون سا دھون ہے، وہ کر رہا ہے، ورون دھون، بہت اچھی ایکٹنگ کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے، چلو، بہت ثابت کر رہا ہے کہ اس کے باپ نے غلط فیصلہ نہیں کیا. لیکن باقی لوگ، یہ جو ہے رشی کپور کا بیٹا، نہ اس کو آتی ہے، لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں بیوقوفوں کی طرح. پہلے وہ امیتابھ بچن کا کیا تھا، ہمارے دور کا شاندار، وہاں سے ایسے گرے یہ جا کر وہ 2.5 فٹے کالے کلوٹے بد شکلے شاہ رخ خان کے پیچھے لگی پوری دنیا. ایک ٹٹ پنجیا، جس کو ہم نے ڈان دیکھی تھی امیتابھ بچن کے زمانے کی، ڈان، جب امیتابھ لگتا تھا ڈان ہے، یہ ٹٹ پنجیا 2.5 فٹے تم نے ڈان بنا دیا ہے. تم بے غیرت لوگ ہیں یہ لوگ، جو ہیں جو لوگوں میں تھوپ دیتے ہیں. اور وہ لوگ بھی، ہماری پبلک بھی ہے، ان کو کورونا سے اس لیے مر رہے ہیں لوگ کیونکہ یہ دھرتی کا بوجھ ہیں. ان لوگوں کے سٹینڈرز گر چکے ہیں. یہ جو چیز ہوتی ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو ان کے کیلیبر نہیں ہے، سٹینڈرز نہیں ہے کامن آدمی کا، یہ ایشیا میں جو لوگ ہیں. بہرحال تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو سٹینڈرز گرے ہیں، یہ چیزیں ایک تو گرے ہیں اس وجہ سے کہ مافیا ہے، خاندان در خاندان جو ہے یہ فلوٹ کرتے ہیں، لانچ کرتے ہیں، اور اپنے اولادوں تر اولادوں، کیونکہ یہ سب سے ایزی پیسہ ہے. یہ میں ان کو بے وقوف سمجھتا ہوں، جا کے پیسہ خرچ کر کے سنیما فلم دیکھتے ہیں، سارا دن رگڑے کھاتے ہیں، 2.5 روپے کی چیز بیچتے ہیں، پھر وہ پیسے جمع کرتے ہیں، بیوی کی چیز لاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، جا کے سنیما بیٹھ جاتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے، وہ یعنی اپنا خون پسینے کا پیسہ. اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ عیاشی کرتے ہیں، صرف منہ ہلانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کچھ بھی، یعنی کہ وہ کھربوں روپے کماتے ہیں. ان کے یہ جو کچھ یہ زندگیاں انجوائے کر رہے ہیں، یہ ایکٹرز جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ ان غریبوں کا پیسہ ہوتا ہے جو بے وقوف ہیں. یہ باہر کے ملکوں کے دورے کرتے ہیں، وہاں شوٹنگیں کرتے ہیں، خرچے سارے فلم ساز کرتے ہیں، معاوضے لگ لیتے ہیں، ہر خرچہ، اور عیاشی لگی ہوئی ہے. کرنا کیا ہے؟ منہ چمکا کے کیمرے کے سامنے آنا ہے. سمجھ آ گئی؟ اس لیے جو ہر خاندان ہے، اسٹیبلش خاندان ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے اس میں جائے، اپنا فلم انڈسٹری میں چلا جائے اور وہاں ایزی پیسہ کمائیں. اور وہ جو ہے سشانت جیسے لوگ جو ہیں، اب میں باٹم لائن دیتا ہوں کہ وہ پھر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں جب وہ جگہ جگہ رکاوٹ دیکھتے ہیں، جگہ جگہ ان کو اگنور کیا جاتا ہے. یہ صرف فلم انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہر شعبے کی بات کر رہا ہوں. ایجادات میں دیکھ لیں، پریونشن میں دیکھ لیں،
اس میں جو لوگ جو نئی نئی چیزیں بناتے ہیں اس میں دیکھ لیں، ان کو کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے خاندان کے لوگ کو آگے بڑھانے کی فکر میں ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کے ساتھ بھی ہوا ہے، آج وہ بیڑا غرق ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے جو نظر آ رہا ہے۔ بس مجھے چھوٹی سی بات کرنی تھی، سشانت wasn't my baby and wasn't my cup of tea, wasn't my ایشو، مگر وہ پاکستان سے ریلیٹڈ تھا کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہاں کا تو انڈیا سے بھی برا حال ہے، جو میں نے بتا دیا، جاہل، ان پڑھ، گدھے، جن کو کہتے ہیں انسان، جن کے پاس بٹھا کے ان پاس سے بو آتی ہے، وہ لوگ انہوں نے۔ تو بہرحال میرا اتنا مقصد کہنے کا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ملکوں کو برباد کرتی ہیں، ملک کے اداروں کو برباد کرتی ہیں، اور پھر لا محالہ وہ ملک جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میری طرف سے تھینک یو ویری مچ۔ اب اس میں جو ہے وہ پھر آپ سے دوبارہ بات ہوگی، وی ول ڈیفینیٹلی سی دیٹ we'll catch you later onwards and this camera. However, thank you very much. We'll catch you later and اب کے لیے bye. Thank you.